Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, my dear students. Our topic is Musa alayhi salam, Prophet Musa नबीना अलैहि सलाम. बहुत बड़े पैगंबर गुजरे हुए हैं और हम चूंकि ऑलरेडी प्रॉफिट यूसुफ नबीना अलैहि सलाम को पढ़ चुके हैं. एंड Yusuf alayhi salam settled the descendants of his father known as Israelites in Egypt. It has been said that descendants of Yehuda, one of the son of Yaqub, Nabina alayhi salam, and followers of Musa alayhi salam were named as Jews. यानी जो हमारी याकूब नबीना अलैहिस्सलाम थे, उनके बेटे यूसुफ नबीना अलैहिस्सलाम और उनका एक बेटा था जिसका नाम था यहूदा. यहूदा के फॉलोअर्स और प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स को जिव्स कहा जाता है, उन्हीं को यहूदी कहते हैं. तो अंडर द 19th ruler Pharaoh Ramses II around 1300 BC, Musa alayhi salam was born in Egypt 450 years after Yusuf alayhi salam. तो यूसुफ नबीना अलैहि सलाम के बाद 450 साल के बाद मिस्र में पैदा होते हैं हजरत मूसा नबीना अलैहि सलाम. और इस वक्त मिस्र में जो फिरौन होता है उसका नाम होता है फिरौन रामसेस II. तो अल्लाह ताला जो है हजरत मूसा नबीना सलाम को बड़ी वो जहानत और उसे मिरेकल देता है अपने कौम को ठीक करने के लिए, अपने कौम को संवारने के लिए. तो द फिरौन ऑफ इजिप्ट committed severe atrocities on बनी इसराइल. वही जो बनी इसराइल जो इजराइल्स होते हैं, ये कबीला जो होता है, और वहां पर उन पे बहुत जुल्म सितम होता है फिरौन की तरफ से. उस टाइम के फिरौन का नाम होता है, जैसे मैंने अभी पहले कहा, फिरौन रामसेस II. एंड a short while before Prophet Musa was born, Pharaoh was told that a boy from the Bani Israel would soon be born and at whose hands Pharaoh's kingdom would be destroyed. तो फिरौन को अपने वो जो उसके जादूगर होते हैं, जो उसके वहां पर अपने वो जानने वाले लोग होते हैं, वो इसे कहते हैं कि आप बहुत एट्रोसिटीज करते हैं इन बनी इसराइल पर, और बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होने वाला है और उस बच्चे से आपका जो ये सारा किंगडम है, जो आपकी हुकूमत है, वो खत्म होने वाली है. तो ये सुनने के बाद जो बनी इसराइल का जो उस टाइम वो वहां पर बादशाह होता है फिरौन, बहुत ही जुल्म करता है और बहुत ही जबर हो जाता है इन पर. और इतना ही नहीं बल्कि फिरौन एक डिक्री, एक ऑर्डर पास करता है कि जो भी बच्चा पैदा हो जाए इस बनी इसराइल के कबीले से, बनी इसराइलों से, उसे आप उसी टाइम कत्ल कीजिएगा. और उसको कत्ल करने के लिए बड़ी वो क्या कहते हैं, प्लॉट फॉर्म किया जाता है. और जहां कहीं भी किसी भी औरत को वो देखते हैं उनकी फौजें, तो वो उनके बच्चे को मार देते हैं. और बल्कि कभी कभी क्या होता था वहां पर, उसकी मां को भी वहीं से मार देते थे. इस साल से पहले जो है मूसा नबीना अलैहिस्सलाम की मां से जो बच्चा इस साल से पहले पैदा होता है, जिनका नाम है हारून अलैहिस्सलाम, तो उस साल अभी ये डिक्री, अभी ये हुक्मनामा फिरौन की तरफ से नहीं आया होता है. लेकिन अब जिस साल मूसा नबीना अलैहिस्सलाम की बारी होती है और अपने माँ से वो जुड़ने वाले होते हैं, तो उस साल फिरौन की ये डिक्री आती है कि जो भी कोई बच्चा पैदा होगा बनी इसराइल से, तो उसे वो कत्ल किया जाएगा. During a year in which boys were to be slain
she gave birth to Musa Nabi Salam. Thus his birth caused her much terror. She was afraid he could be slain, so she nursed him secretly and put him into the basket, then went to the shore of the Nile and threw it into the water. تو موسیٰ نبی السلام کی ماں نے کیا کیا، جب وہ ان کے پاس جب بچہ پیدا ہوئے تو بہت غم اور بہت خوف تھا ان کو کہ کہیں اس بچے کو اگر فرعون کی فوج نے دیکھا تو وہ اسے قتل کریں گے، اور اس لیے اس نے بڑے سیکرٹلی سے اس پر ایک ایک نظر رکھوائی اس نے، اور پھر اس نے اس بچے کو اٹھا کے ایک بکٹ میں ایک باسکٹ میں ڈال کر وہ دریائے نیل میں اسے وہ پھینکتی ہے اسی بکٹ میں. تو پھر اس میں کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ خود اس کنارے پر رہ کر دیکھتی ہے کہ یہ بکٹ کہاں سے چلا جائے گا، یا جس کو اس نے تعینات کیا ہوتا ہے، اس تواریخ میں آیا ہے کہ وہ اس کی بہن ہوتی ہے جس سے یہ موسیٰ صاحب کی ماں جو ہوتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ آپ دیکھو کہ یہ بکٹ کہاں سے جائے گا، اس پہ نظر رکھو. تو پھر کیا ہو جاتا ہے، تو she instructed her daughter to follow the course of the basket and report back to her. As the daughter followed the floating basket along the river bank, she found herself right in the palace. اور یہ بہن جس کو یہ کہا گیا ہوتا ہے کہ آپ اس بکٹ کو دیکھو یہ کہاں سے جائے گا، تو وہ میسیج وہ خبر پہنچا دیتی ہے موسیٰ صاحب کی جو ماں ہوتی ہے کہ وہ بکٹ جو ہے وہ چلا گیا فرعون کے محل کے اندر. تو اب جو ہے جب وہاں پر اس کو وہاں کی فوجیں دیکھتی ہے تو وہ اس بچے کو وہاں سے نکال کر اس کو فرعون کے دربار میں حاضر کیا جاتا ہے، اور وہاں پر اس ٹائم یہی امید ہوتی ہے ان کو کہ اب ہم اس بچے کو پکڑنے کے بعد اس کو مارا جائے گا. لیکن بنی اسرائیل جو ہے جو بنی اسرائیل کا بچہ ہوتا ہے، اس لیے وہ سارے یہ پورے ان کو یہ ہوتا ہے کہ بچے کو پکڑنے کے بعد اس کو ضرور اور ضرور مارا جائے گا. لیکن فرعون کی بیوی ہوتی ہے آسیہ، تو ایسے ہسٹوریکلی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی وہ اچھی لڑی ہوتی ہے، بہت ہی سمجھدار لڑی ہوتی ہے، اور وہ فرعون کو اسے روکتی ہے کہ وہ اسے نہ قتل کرے، اس بچے کو وہ بچائے، کیونکہ جو یہ آسیہ ہوتی ہے وائف آف فرعون، ان کے پاس کوئی بچہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ ون وے اور ادر وے یہ کسی طریقے سے اپنے اس فرعون کو اپنے ہسبینڈ کو یہ موٹیویٹ کرتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم اس بچے کو رکھیں گے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا کر پالیں گے. تو فائنلی فرعون agreed to his wife's request and then called some women to breastfeed the crying child. However, the baby refused milk from all the women who came to feed him except his mother. فرعون کیا کرتا ہے، فرعون اس بچے کو، چونکہ یہ بچہ جو ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد ہی اس کو پھینکا جاتا ہے اس دریائے نیل میں، اور اب یہ کیا کہ دودھ کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے یہ بچہ اس ٹائم مطلب نہ وہ روتا ہوتا ہے. تو اس کے بعد فرعون کیا کرتا ہے، وہ انتظام کرتا ہے دودھ پلانے کے لیے، عورتوں کو لایا جاتا ہے. لیکن رب کریم کی سب سے بڑی مشیت یہ ہوتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ سب کا دودھ ریفیوز کرتا ہے، کسی کا دودھ نہیں پیتا ہے. تو اس کی ماں بھی اسی میں آ جاتی ہے کہ میں بھی بچے کو دودھ دے سکتی ہوں. تو اور یہ بچہ جو ہوتا ہے، یہ بچہ اس کا دودھ جو ہے اپنی ماں کا دودھ لیتا ہے. تو کیسے اللہ تعالیٰ کا فرم اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ دوبارہ وہ اس بیٹے کو جو ہے اپنی ماں سے ملاتا ہے، اور اپنی ماں کے کوکھ سے ہی، اپنے ماں سے ہی یہ دودھ پیتا ہے یہ بچہ. تو دس از یہ کیا کہتے ہیں اس کو، what Almighty Allah wants, what Almighty Allah wills. تو یہ اس کی ول ہوتی ہے. اس کے سامنے دنیا کی کسی انسان کی کوئی بھی ول نہیں چلتی ہے. تو پھر اس کے بعد موسیٰ نبی علیہ السلام بڑے صحت مند بچہ بن جاتے ہیں، اور اس کو پالا جاتا ہے بڑے اچھے سے محل میں. اب بادشاہ کے، اب فرعون کے محل میں ہی یہ بچہ پلتا ہے، اور بچہ بڑا ہو جاتا ہے. تو رب العالمین اسے ذہانت عطا کرتا ہے، رب العالمین اسے وہ فہم عطا کرتا ہے، اور کیونکہ میسنجر ہوتا ہے تو اس لیے رب العالمین اس کو ہمیشہ وہ پروٹیکٹ کرتا ہے کسی بھی چیز سے. اور اس کو اللہ had granted موسیٰ علیہ السلام good health, strength, knowledge and wisdom. The weak and oppressed turned to him for protection and justice. عام طور پر اب اس
بنی اسرائیل کا جو یہ یا قوم ہوتا ہے وہاں پر، تو اگر ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلم وہاں پر ہوتی ہے، یا کوئی بھی لوگ جو وہاں ہوتے ہیں وہ انصاف کے لیے، جسٹس کے لیے موسیٰ صاحب کے پاس جاتے ہیں. موسیٰ صاحب بڑے بہادر ہوتے ہیں اور اس کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز، اس چیز میں پرابلم ہے، یہ چیز ہمیں واپس ملے، یا کیا ہوتا ہے اس ٹائم. تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ موسیٰ نبی علیہ السلام باہر نکلتے ہیں اپنے اس محل سے. تو وہ کیا دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے وہاں پر ایک اسرائیلائٹ یعنی بنی اسرائیل کے قوم کا ایک آدمی، ایجپشنز جو ہوتے ہیں وہاں پر، ان کے درمیان ایجپشنز ہوتے ہیں وہاں، ایجپٹ کے اصلی لوگ رہنے والے، اور جو لوگ وہاں پر جو فالوورز ہوتے ہیں اصلی کس کے، حضرت یوسف نبی علیہ السلام کے، اور یعقوب کا جو دوسرا بیٹا ہوتا ہے یہودا، ان کے جو ہوتے ہیں انہی کو ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل، وہی لوگ ہیں، اور ان کو اسرائیلائٹس کہتے ہیں. ہسٹری میں ایسے لوگوں کو اسرائیلائٹس کہتے ہیں، یعنی اسرائیلی. تو ان کو کیا کہتے ہیں، ان کے درمیان جب یہ لڑائی ہوتی ہے، ایک ایجپٹ کا ہوتا ہے ایک آدمی، اور ایک ہوتا ہے بنی اسرائیل، یہ اسرائیلائٹ اور ایجپشین کے درمیان لڑائی ہوتی ہے. تو جب موسیٰ صاحب ان دونوں کو دیکھتا ہے، تو یہ اسرائیلائٹ جو ہوتا ہے، بنی اسرائیل کا جو یہ آدمی ہوتا ہے، یہ جاتا ہے اور موسیٰ صاحب سے وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے آپ بچائے، ایسے میرے سے کوئی معاملہ کچھ ہے. کیونکہ یوسف علیہ السلام بہت بڑے بہادر ہوتے ہیں، بڑے طاقتور ہوتے ہیں، تو وہ ایک ہی مکہ مارتا ہے اور اس ایجپشین آدمی کو، وہ ایک ہی مکے سے مر جاتا ہے. حالانکہ ان کا انٹینشن نہیں ہوتا ہے مارنے کا، ان کا انٹینشن ہوتا ہے یہ کہ یہ لڑائی کر رہا ہے آپس، مارتا ہوتا ہے وہ ایجپشین اس اسرائیلائٹس کو. تو اس لیے وہاں پر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں بچاؤں اس کو، لیکن وہ تو ایک ہی مکے سے مر جاتا ہے وہ انسان. تو اس کے بعد جو ہے ہمارے موسیٰ اپان ریئلائزنگ دیٹ، یہ چیز جب یہ کرنے کے بعد ہی ہیڈ کلڈ اے ہیومن بینگ، موسیٰ's heart was filled with deep sorrow and immediately he begged Allah for forgiveness. موسیٰ نبی علیہ السلام کو اس کا ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ انسان مر گیا، حالانکہ اسے مارنے کا کوئی اسے اندیشہ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ مر جاتا ہے. تو اس بات پر رب العالمین سے معافی مانگتا ہے موسیٰ نبی علیہ السلام. کیا ہوتا ہے، اسی کے دوسرے روز موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ باہر نکلتا ہے، تو وہ دوبارہ دیکھتا ہے اس اسرائیلی کو، اس اسرائیلائٹس کو، وہ دوبارہ دیکھتا ہے ایک اور ایجپشین کے ساتھ لڑائی میں مشغول ہوتا ہے وہ. تو جب موسیٰ صاحب دیکھتا ہے، موسیٰ صاحب کہتا ہے اسے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کیوں دوبارہ یہ اس لڑائی میں پھنسے ہوئے ہو. تو یہ جب اب اس ٹائم موسیٰ صاحب جو ہے بنی اسرائیل کے آدمی کو، یعنی اسرائیلائٹ جو ہوتا ہے، اسرائیلی آدمی جو ہوتا ہے، اسے یہ مطلب کہتا ہے کہ آپ تو بڑے لڑاکو ہو، آپ تو کل بھی آپ لڑ رہے تھے، آج بھی آپ لڑ رہے ہو. تو لیکن جب اس ٹائم فیئر پیدا ہو جاتا ہے، ڈرتا ہے وہ اسرائیلی آدمی، اور وہ اس فیئر میں کیا کہتا ہے، فیئرنگ دیٹ موسیٰ might strike him, the Israelite warned موسیٰ. اس اسرائیلی انسان کو یہ لگتا ہے کہ موسیٰ مجھے بھی نہ مارے، کیونکہ اس نے کل دیکھا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جب موسیٰ صاحب اس ایجپشین آدمی کو مارتے ہیں، تو اس کے بعد اس کو ڈر لگتا ہے کہ یہ مجھے بھی نہ وہ مکہ مارے. تو یہ کیا کرتا ہے، یہ وارننگ دیتا ہے موسیٰ صاحب کو. کیا کہتے ہیں، would you kill me as you killed that wretch yesterday؟ کیا آپ مجھے اسی طرح ماریں گے جس طرح آپ نے کل اس بدنصیب اس ایجپشین کو مارا. تو the Egyptian with whom the Israelite was fighting overheard this remark and reported Musa to the authority. یہ جو ایجپشین تھا جس کے ساتھ اس ٹائم اس اسرائیلائٹس کی جو آپس میں دوبارہ لڑائی ہوئی تھی، تو یہاں پر ایجپشین آدمی یہ ساری باتیں سننے کے بعد وہ یہ رپورٹ اتھارٹیز تک پہنچاتا ہے کہ موسیٰ صاحب نے ہی کل جو ایک اسرائیلی مارا گیا، وہ موسیٰ صاحب نے ہی مارا. تو اس چیز کو سننے کے بعد ہمارے موسیٰ صاحب ایجپٹ سے نکلتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں مدین. اور وہاں مدین میں وہ ان کی شادی ہوتی ہے سفورہ کے ساتھ. سفورہ جو ہے وہ پروفٹ شعیب کی بیٹی ہوتی ہے. تو پروفٹ شعیب کے ساتھ وہاں اس کی بیٹی کے ساتھ وہ ان کا نکاح جو ہے وہ ایک قصہ ہے قرآن کریم میں. وہ ایک الگ قصہ ہے کہ کیا معاملہ وہاں پر ہوا، کیسے وہ ان کی شادی ہوئی. تو وہ ہمارے سلیبس میں ایز سچ نہیں ہے. تو لیکن وہاں پر
ایک اچھا سا معاملہ ہو جاتا ہے حضرت شعیب کے ساتھ، اور پھر فائنلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو جاتی ہے سفورہ کے ساتھ. اور تقریباً وہاں پر 10 سال گزرنے کے بعد جو ہے موسیٰ نبینا علیہ السلام اب اور وہ ذہانت کے مالک ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 10 سال کے بعد سفورہ کو لے کر موسیٰ نبینا علیہ السلام واپس آ جاتے ہیں ایجپٹ کی طرف، اور یہ پہنچتے ہیں ماؤنٹ سناہ کے پاس، اور وہاں پر سردی کا موسم ہوتا ہے. تو موسیٰ صاحب گرمی کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور جب یہ ماؤنٹ طور یعنی کوہ طور پر یہ جب نزدیک پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر ایک آواز آ جاتی ہے موسیٰ صاحب کو، "او موسیٰ, I am your Lord." The voice then asked him to throw his stick upon the ground. رب العالمین کی طرف سے وحی ہو جاتی ہے کہ اے موسیٰ، آپ اپنے ہاتھ سے، جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، جو آپ کے ہاتھ میں اسٹک ہے، یہ آپ چھوڑ دے. اور جب موسیٰ اس اسٹک کو چھوڑ دیتے ہیں، at once it changed into a serpent, scaring him. He was then commanded to lift the snake without fear, and as he did so, it changed back into a stick. تو موسیٰ صاحب جب یہ اسٹک کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اژدہا بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے. اس کے بعد موسیٰ صاحب سے کہا جاتا ہے کہ آپ دوبارہ اس اژدہا کو، اس سرپنٹ کو خوف کے بغیر آپ اٹھائے، اور جب وہ دوبارہ اس کو اٹھاتے ہیں تو وہ دوبارہ اسٹک بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے موسیٰ صاحب کو، نیکسٹ ہی واز ٹولڈ ٹو پٹ ہز ہینڈ انڈر ہز آرم پٹ. When he drew it out again, his hand glowed with a bright light like the sun. تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ جو ہے وہ آپ اپنے آرم پٹ میں رکھے، اور جب وہاں سے باہر نکالتے ہیں موسیٰ صاحب تو یہ ہاتھ جو ہوتا ہے یہ چمک جاتا ہے، گلو ہو جاتا ہے یہ ہاتھ، جیسا کہ سن گلو ہوتا ہے. The divine voice said to him. اس کے بعد رب العالمین کہتے ہیں موسیٰ صاحب سے، "O Musa, these are the two great signs of your Lord. Go back to Pharaoh and his people and invite them towards your Lord." اے موسیٰ صاحب، آپ کے لیے جو ہے یہ 2 میریکل جو ہے آپ کے لیے، آپ کے دے دیے گئے ہیں. آپ جاؤ فرعون کے پاس اور فرعون کو دعوت دے دو، حق کی دعوت دے دو اسے. اس ٹائم جو فرعون وہاں پر ہوتا ہے مصر میں، یہ رامسس نہیں، رامسس کا بیٹا ہوتا ہے، رامسس سیکنڈ کا بیٹا ہوتا ہے. یہ منفتح فرعون ہوتا ہے، جس کا سامنا اب موسیٰ نبینا علیہ السلام کو کرنا ہوتا ہے. تو موسیٰ صاحب نکلتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں ایجپٹ. وہاں پر ایجپٹ میں فرعون کے سامنے یہ دعوت دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکم ہوتا ہے کہ میں جو ہوں، آئی ایم میسنجر فرام آل مائٹی اللہ سبحانہ و تعالی. اور اے فرعون، آپ نے لوگوں کو جو ہے بندی بنا کے رکھا ہے، ان کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ہی سب سے بڑے خدا ہو. تو خدا تو حضرت اللہ جل شانہ ہے، میں اس کا میسنجر ہوں، اور میں یہ حق کی باتیں لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. تو اور 2 میریکل، وہ اسٹک کو چھوڑنا اور اس کا سرپنٹ بننا، اور اس کے بعد وہ اپنا ہاتھ آرم پٹ سے نکال کر چمک جاتا ہے. یہ 2 میریکل دکھانے کے بعد جو ہے فرعون بہت شزدر رہ جاتا ہے، اور فرعون کا جو ہے وہ ہے نا، وہ اسے خوف ہو جاتا ہے موسیٰ نبینا علیہ السلام. تو اس کے بعد جو ہے فرعون اپنے جو اس کے منسٹرز ہوتے ہیں اور ان کو جمع کرنے کے بعد، جو اس کے اپنے آدمی ہوتے ہیں ان کو جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے یہ موسیٰ صاحب کی یہ ساری باتیں رکھ دیتا ہے. تو they told him that Prophet Musa alayhi wasalam was just a good magician, and that their own magicians could easily perform such tricks. تو یہ اپنے آدمی موسیٰ صاحب سے کہتے ہیں کہ جو آپ موسیٰ صاحب کی جو بات آپ ہمیں بتا دیتے ہیں، تو یہ اٹ سیمز دیٹ وہ ایک میجیشن ہے، تو ہمارے جو اپنے میجیشن ہیں وہ تو اس کو آرام سے ہرا سکتے ہیں اس معاملے میں. اور چونکہ جادوگری کا دور اس ٹائم ہوتا ہے، تو اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے، فرعون کالڈ آل دا گریٹ میجیشنز ٹو ہز کورٹ، اور فرعون تمام میجیشنز کو بلاتا ہے اپنے کورٹ
اس چیز کے لیے تاکہ وہ موسیٰ صاحب کا مقابلہ کرے. اور یہ سارے میجیشن جو ہوتے ہیں یہ پورا اطمینان دیتے ہیں فرعون کو. رامسس سیکنڈ کا جو بیٹا ہوتا ہے سن منفتح فرعون, تو وہ کہتے ہیں اسے کہ ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور ہم اسے ہرائیں گے. تو اس کے بعد ایک سٹیج سیٹ کیا جاتا ہے, تمام لوگوں کے پاس یہ میسیج پہنچ جاتی ہے کہ ایک وہ جو ہے فرعون کا جو ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے نا ربکم الاعلی, تو وہ جو موسیٰ صاحب جو آیا ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا میسنجر ہوں, تو میں حق کی دلیل لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں, تو اس کے ساتھ ایک کنفرنٹیشن ہونے جا رہی ہے اب. تو اس چیز کے بعد جب موسیٰ صاحب کو لایا جاتا ہے اور وہ جو جادوگر ہوتے ہیں, فرعون کے جادوگر جو ہوتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, ان کے پاس بھی وہ بھی اپنے وہ روپس وغیرہ چھوڑ کر, سٹک چھوڑ کر وہاں پر اژدہا بن جاتے ہیں. تو جب ایسا ہوتا ہے تو موسیٰ صاحب جو ہے, موسیٰ آسکڈ دی میجیشینز ٹو پرفارم فرسٹ. موسیٰ صاحب کہتا ہے ان جادوگروں سے آپ پہلے کیجئے, آپ اپنا کرتب دکھائیے, کیا کر سکتے ہیں آپ. تو وہ کیا کرتے ہیں, they threw their magical objects down on the ground. Their staffs and ropes took the forms of wrangling serpents while the crowd watched in amazement. تو وہ جادوگر کیا کرتے ہیں, وہ اپنے وہ جو ان کے پاس وہ روپس ہوتے ہیں یا جو ان کے پاس وہ میجیکل انسٹرومنٹ جو کچھ ان کے پاس ہوتے ہیں, ان کو چھوڑ کر وہاں پر اژدہا بن جاتے ہیں. تو وہ اژدہا ایسے خوف اور ہراس کے وہ اس ماحول میں وہ وہاں پر ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے سارے لوگ بڑے کینلی وہ آبزرو کرتے ہوتے ہیں اس ٹائم کہ بھائی کیا ہوگا. اب دیکھا جائے گا کہ جو ہے موسیٰ صاحب اس میں جیتیں گے یا جو یہ فرعون کے جو یہ سارے اپنے وہ میجیشنز ہوتے ہیں. تو بٹ وین پروفٹ موسیٰ علیہ السلام cast his stick down, his serpent ate all the pieces of rope. Pharaoh and his men sat silently. The crowd rose like a great wave, shouting and screaming with excitement. A wonder like this had never been seen before. On witnessing the power of Musa alayhi wasalam, the magicians prostrated themselves to Allah subhanahu wa ta'ala and declaring, we believe in the Lord of Musa and Harun. نبینا علیہ السلام. تو جب موسیٰ صاحب اپنا جو آسا اس کے پاس ہوتا ہے, جب وہ چھوڑتا ہے وہ آسا, تو اس سے اژدہا بن جاتا ہے, اور وہ سرپنٹ جو ہوتا ہے وہ تمام سارے جادوگروں کے جتنے سارے وہ سرپنٹ ہوتے ہیں ان کو وہ کھا جاتا ہے. اور سارے لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا, ششدر رہ جاتے ہیں وہ, اور وہ دی شاؤٹنگ اینڈ اسکریمنگ ود ایکسائٹمنٹ کہ موسیٰ صاحب کے خدا نے جیتا, موسیٰ صاحب کے اس اژدہا نے تمام اژدہوں کو کھایا. تو اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے, جو میجیشن ہوتے ہیں, فرعون کے میجیشن جو ہوتے ہیں, وہ سارے میجیشن جو ہوتے ہیں وہ سجدے میں پڑ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا موسیٰ صاحب اور ہارون صاحب کے خدا پہ ہم نے ایمان لایا. تو یہاں پر ایک سب سے بڑی شکست ہو جاتی ہے فرعون کی, تمام لوگوں کے سامنے اسے شکست ہو جاتی ہے, لیکن اپنے نشے میں وہ غرور جو ہوتا ہے اس میں وہ چور چور ہو جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی بھی طریقے سے اس موسیٰ صاحب سے مجھے کسی بھی طریقے سے چھٹکارا ملنا چاہیے. اور اپنے اس انا اور ضد میں وہ ان تمام میجیشنز جو ہے ان کے لیے وہاں پر ایک ڈکری وہ پاس کی جاتی ہے کہ ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے, ان کے ٹانگوں کو کاٹا جائے, اور انہیں سزا ملتی ہے اس بات کی کہ انہوں نے کیوں موسیٰ صاحب کے سامنے موسیٰ صاحب کے خدا کی عبادت کی, سجدہ کیوں کیا اس ٹائم. تو اس چیز کے بعد فرعون جو ہے, فرعون نے یہ اس ماحول کو دیکھنے کے بعد فرعون کا ظلم زیادہ بڑھ گیا وہاں کے لوگوں پر, اور خاص طور پر بنی اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم کرنے لگا فرعون. اور اب جو مسئلہ ہے ہمارے موسیٰ صاحب کا, اتنا ظلم ہوا ہے, بہت سارے عورتوں کے شکم چیر پھاڑ کیے فرعون نے, اور بہت سارے لوگوں کو مار ڈالا, بہت سارے لوگوں کو کیا کہتے ہیں وہ اپاہج بنا کر چھوڑا اس ٹائم فرعون نے. بہت ظلم کی انتہا ہو گئی. تو now Musa began to face a difficult situation. He had to confront Pharaoh's anger and his
plots, while at the same time he had to deal with the mutiny of his people. Allah subhanahu wa ta'ala told Prophet Musa alayhi wasalam to warn Firaun that he would punish him and his people if they continue in their ways. تو جب ایسے حالات ہوئے تو رب العالمین موسیٰ صاحب سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ آپ وارن کرو فرعون کو کہ فرعون اس ظلم کرنے سے باز آ جائے، ورنہ رب العالمین اسے سزا دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے جو آرمی ہے، اس کے جو فوجیں ہیں، ان کو بھی سزا بھگتنی پڑے گی. تو موسیٰ صاحب یہ سب چیزیں فرعون تک پہنچاتا ہے، لیکن فرعون جو ہوتا ہے وہ بہت غرور کرتا ہے. وہ اسے اس وارننگ سے جو موسیٰ صاحب اسے دیتا ہے، اس سے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. تو اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، رب العالمین کی طرف سے پھر وہ عذاب جو ہے وہ آتا ہے. Soon the country was hit by famine. However, Pharaoh remained arrogant. So Allah subhanahu wa ta'ala caused a huge flood which devastated the land. As often as people were troubled grievously, they appealed to Musa alayhi salatu wassalam. تو فیمائن آ جاتا ہے، لیکن فرعون کے غرور میں تھوڑی سی بھی فرق نہیں ہو جاتی ہے. لوگ جب وہ تنگی کے عالم میں لوگوں کو جو مشکلات ہو جاتے ہیں تو وہ فائنلی موسیٰ صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور موسیٰ صاحب کو اپیل کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور کہتے ہیں او موسیٰ invoke your Lord for us because of his promise to you. If you will remove the punishment from us, we indeed shall believe in you, and we shall let the children of Israel go with you. تو یہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں موسیٰ صاحب سے، او موسیٰ آپ رب العالمین سے ہمارے لیے دعا مانگے، ہمیں جو یہ پنشمنٹ جو دے دی گئی ہے ہمیں اسے آزاد کرے اللہ تعالیٰ، اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور ہم آپ سے بھی یہ وعدہ کرتے ہیں کہ یہ عذاب دور ہونے کے بعد ہم we indeed shall believe in you، ہم آپ پہ ایمان لائیں گے، and we shall let the children of Israel go with you، اور جو ہمارے بچے ہیں جو اسرائیل کے لوگ ہیں ہم ان کو جانے دیں گے آپ کے ساتھ. تو موسیٰ صاحب اس کے بعد رب العالمین سے مانگتے ہیں، اور ان انسانوں کو، ان ایجپشین اور اسرائیل کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے اس فیمائن میں جو مشکلات ہو جاتے ہیں. لیکن ٹھیک ہونے کے بعد وہ دھیان نہیں دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا وعدہ کیا ہوتا ہے. موسیٰ نبینا علیہ السلام سے کیا وعدہ کیا ہوتا ہے، اس کا انہیں کوئی بھی چیز ان کو یاد ہی نہیں رہ جاتا ہے. تو اس کے بعد رب العالمین کی طرف سے اور ایک عذاب اور ایک پنشمنٹ ان پر وہ مسلط ہو جاتی ہے، وہ پنشمنٹ، اور وہ ہے then Almighty Allah sent swarms of locusts. تو which ate یہ swarms of locusts، ایک وہ جو جس طرح گراس ہوپر ایک وہ ہوتا ہے کیڑا، تو اسی طرح وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ وہی سینڈ کرتا ہے ان پر. which ate whatever crops they had grown، جو بھی انہوں نے وہ فصل اگائے ہوتے ہیں اور اس سب کو وہ کھا جاتا ہے، وہ جو وہ کیڑا وغیرہ ہوتا ہے. the people hurried to Musa، دوبارہ لوگ جاتے ہیں موسیٰ صاحب کے پاس، asking him to invoke اللہ تعالیٰ سے دعا کری to remove this affliction and promising they would spend the children of Israel with him this time. تو اس ٹائم کہتے ہیں کہ اے موسیٰ نبینا علیہ السلام، تو اس ٹائم ہم اپنے بچوں کو ان کو بھیجیں گے آپ کے ساتھ اگر آپ رب العالمین سے دعا مانگیں گے، اور ہمارے جو ہے یہ کلائمیٹی جو ہم پر آ گئی ہے تو ہم آپ اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ آئیں گے. تو موسیٰ صاحب دوبارہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اس بیماری اور اس چیز سے یہ جو ان پر یہ جو عذاب ہوتا ہے اس سے بھی نجات ملتی ہے ان کو. لیکن اگین اینڈ اگین یہ دوبارہ اپنا وعدہ بھول جاتے ہیں اور موسیٰ صاحب کی طرف کوئی وہ دھیان نہیں دیتے، اور نہ جو وعدہ انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ ہم آپ کی طرف آ جائیں گے، آپ پہ ایمان لائیں گے، وہ ویسا نہیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد رب العالمین کی طرف سے اور ایک سائن اور ایک پنشمنٹ آ جاتی ہے. A sign of frogs was revealed.
تو کیا ہو جاتا, the land suddenly filled with frogs. frogs سے اس کے بعد وہ لینڈ فل ہو جاتا ہے. They jumped on the food of the Egyptians, shared their houses and distrusted them greatly. تو یعنی وہ جو یہ فراگ جو ہو جاتے ہیں ان کے گھروں میں چلی جاتی ہے, ان کے اس برتنوں میں ہوتے ہیں یہ, اور اس چیز سے وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں دوبارہ یہ ایجپشین کے لوگ. تو اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے, the Egyptians went to Musa again. دوبارہ یہ قوم, دوبارہ یہ لوگ چلے جاتے ہیں موسیٰ صاحب کے پاس, promising him to release the children of Israel. He prayed to his Lord. اور اس کے بعد دوبارہ موسیٰ صاحب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, and Almighty Allah revealed them of the problem of the frogs, but they again broke their promise. تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کرتا ہے ان فراگز سے, تو لیکن یہ دوبارہ اپنا وعدہ توڑتے ہیں. اصل میں جو قوم ہوتی ہے غلام رہ جاتی ہے, کیونکہ یہ قوم جو اس ٹائم یہاں پر جو جن کی بات ہو رہی ہے, ایجپشنز اینڈ اسرائیلائٹس جو ہوتے ہیں, اسرائیلی لوگ جو وہاں پر ہوتے ہیں, تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم بہت وہ غلامی کی زندگی بسر کرتا ہے, تو ان میں ایک کوالٹی ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مند, ان کا ذہن ہی نہیں تیار ہوتا ہے کہ وہ فریڈم اختیار کرے, وہ انسانوں کے چنگل سے باہر آ جائے. فرعون کے انڈر رہتے رہتے یہ لوگ جو ان کی کوالٹی ایسی ہوئی تھی کہ ان کو یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ اس تسلط سے آزاد ہو جائے. تو بہرحال then the last sign was revealed, the sign of blood. The Nile water was changed into blood. When Musa and his people drank the water, it was for them ordinary water. However, if any Egyptian filled his cup with the water, تو یعنی جو موسیٰ صاحب اور اس کے جو لوگ تھے جنہوں نے مانا ہوتا ہے, موسیٰ صاحب پر ایمان لایا ہوتا ہے, جب وہ پانی پیتے تو وہ تو نارمل پانی ہوتا ہے, لیکن جب وہ ایجپشین وغیرہ کچھ پیتے تو اس میں ان کو وہ بلڈ بن جاتا ہے, وہ ان کے پاس وہ پانی. تو دوبارہ یہ they hurried to Musa as usual, but as soon as everything returned to normal, they turned their backs on Allah subhanahu wa ta'ala. جو ہی ان کو نارمل ہو جاتا ہے سب کچھ, یہ دوبارہ چلے جاتے ہیں, دوبارہ یہ نہیں مانتے ہیں موسیٰ صاحب کی بات, اور رب کی بات تو پھر وہ تو دور کی بات ہوتی ہے ان کے لیے. تو یہاں پر میں بچوں آپ کو یہ ایک بات بس سمجھا دوں کہ جب قوم زیادہ ہو جاتا ہے, غرق ہو جاتا ہے اس معاملے میں کہ بھائی ان کو صرف ہوتا ہے کہ بس وہ کسی بھی طریقے سے اپنے آقا کو, اپنے لوگوں کو جن کی ان کو محبت ہوتی ہے, غلامی ان کو شوق ہوتی ہے کرنے کی, تو اس کو ہم اردو میں ایک ورڈ اور بھی استعمال کریں, ذوق نخچیری, یعنی محبت ہو جاتی ہے غلامی کے ساتھ ہی, پھر انسان صرف غلامی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. تو یہ جو یہودیوں کی جو قوم ہے, تو ان کو تو پھر انہوں نے یہ تو بار بار دھوکہ دیتے تھے حضرت موسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. تو فرعون became ruder and more arrogant. He proclaimed to his people, Firaun is the only God. تو اب یہ جو فرعون ہے بہت وہ روڈ ہوتا جاتا ہے اور بہت ہی ظلم کرتا ہے ان پر, اور ان کو دوبارہ یہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی, کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں. تو اس کے بعد جو ہے رب العالمین ریویلیشن بھیجتا ہے موسیٰ صاحب پر, اور اسے کہتا ہے کہ آپ بنی اسرائیل قوم کو وہاں سے نکالے. تو he gathered the people of بنی اسرائیل and left for Palestine. اور وہاں سے ان کو جمع کرنے کے بعد وہ نکلتا ہے وہاں سے, کیونکہ جب فرعون کا ظلم حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں موسیٰ صاحب سے نکلنے کے لیے. تو but this Pharaoh learned of their escape and followed them with a huge army. جب فرعون کو پتہ چل جاتا ہے کہ موسیٰ صاحب لوگوں کو لے کر نکلے یہاں سے, تو فرعون ان کے پیچھے کیا کہتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں اپنی آرمی لے کر. when the Bani Israel reached the Red Sea Kalzam, they saw Pharaoh approaching and were sure they were going to be killed. اور جب وہ ریڈ سی بحر کلزم پہ جب وہ پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ فرعون ان کا پیچھا
وہ فرعون اور فرعون کی فوجیں جو ہے پیچھا کرتے ہوئے ان کے پیچھے وہاں تک پہنچی، تو وہ ان کو وہ شور ہو جاتے ہیں کہ اب فرعون چھوڑے گا نہیں، ہمیں اب مرنا ہوگا، کیونکہ یہ قوم غلامی کی زندگی انہوں نے بسر کی ہوتی ہے، تو اب ان کو اس ٹائم پورا ہوتا ہے کہ ہم ماریں گے. یعنی یہاں پر تھوڑا سا دیکھنا ہے آپ کو کہ ایمان ان کو ہوتا ہے، مانتے ہیں موسیٰ صاحب کو، لیکن پھر بھی اب ان کو یہ مسئلہ ہے. تو اس کے بعد کیا، however Prophet Musa علیہ السلام struck the waters of the sea with his stick, and the waters parted, making a dry path. The people rushed through and crossed it safely. ہمارے موسیٰ صاحب کیا کرتے ہیں، وہ وہاں پر اپنے عصا سے وہ سمندر کا وہ جو وہاں سے راستہ کھل جاتا ہے، پانی کے 2 حصے ہو جاتے ہیں. تو یعنی یہ ہمیں عام لوگوں کو بھی یہ اس چیز کا پتہ ہے اس ٹائم کہ فرعون نے موسیٰ صاحب نے اپنے اس قوم کے لیے وہ جو ہے جو بحر کلزم ریڈ سی کے 2 حصے کیے اور بیچ میں راستہ نکلا، اور یہ قوم آ گئی وہاں سے باہر. تو لیکن when Pharaoh saw the path, he entered the sea at the head of his army, but while he was in the middle of the sea, water suddenly closed around him and his men. تو لیکن جب فرعون آئے تو فغرق آل فرعون وانتم تنظرون، یہ جو ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں، تو فرعون غرق ہوا اس پانی میں، اور اس کا سارا جو وہ لشکر جو تھا وہ بھی غرق ہوا اس پانی میں. اور اس کے بعد یہ سب چیز پڑھنے کے بعد انسان ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اب ان یہودی جو تھے وہ اب جو ایجپشین بھی جو ان کے ساتھ تھے کہ وہ اب ایمان لائیں گے، اب وہ موسیٰ صاحب کی پوری طرح سے اطاعت کریں گے. لیکن بار بار یہ دھوکہ بازی کرتے ہیں، بار بار یہ اپنے وعدوں سے مکر جاتے ہیں. تو بہرحال یہاں جب موسیٰ صاحب کے ساتھ یہ پہنچ جاتے ہیں سینا ڈیزرٹ میں، تو after crossing the Red Sea, Bani Israel had stayed in the Sinai desert. Upon their demand, Almighty Allah provided them with the shades of clouds for protecting them from the sun, and provided them with manna and salwa for protecting them from starvation. یہاں پر رب العالمین ان کو عنایت بخشتا ہے کہ وہاں وہ جو ایک تو شیڈ آف کلاؤڈس ان کے اوپر اللہ تعالیٰ وہ اس ٹائم کرتا ہے تاکہ وہ دھوپ سے بچے، اور ان کے کھانے کے لیے رب العالمین جو ہے آسمان سے ہی برساتا ہے منہ و سلوا. جو منہ جو ہوتا ہے، منہ واز سم تھنگ لائک گم وچ فیل فرام ابو لائک ڈیو اینڈ گاٹ فروزن. اور اس کے بعد جو ہے سلوا واز اے برڈ لائک کھیل. تو یہ جو ہے بنی اسرائیل کے لیے رب العالمین نے مطلب اس ٹائم وہ ان کو عنایت بخشی بیکاز آف پروفٹ موسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. مگر اور ایک چیز بھی رب العالمین نے وہاں پر کیا کیا، دیر ور 12 tribes in بنی اسرائیل، 12 قبیلے تھے اس جو بنی اسرائیل جو اس ٹائم جو قوم موسیٰ نبی السلام کی جو تھی، اس میں 12 قبیلے تھے. اینڈ آلمائٹی اللہ آلسو پرووائڈڈ 12 springs، اور ان کی آسائش کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ صاحب کے ذریعے سے ان کو کیا ہے وہ سپرنگس وہاں پر ہوتے پانی کے لیے، تاکہ وہ پانی اچھے سے استعمال کرے وہ 12 قبیلے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان پر بہت عنایت کرتا ہے. تو لیکن سچ این ارینجمنٹ آف ڈرنکنگ واٹر was great favor done by Allah subhanahu wa ta'ala through Musa nabina alayhi salam to the people of Bani Israel. But unfortunately, those strange Jews had no effects at all. They exchanged their hire for the lower vegetables, cucumber, garlic, lentils and onions. یعنی اب منہ و سلوان کے لیے تھا، لیکن انہوں نے یہ موسیٰ صاحب سے کہنے لگے ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو اب دے دو، ہمیں یہ مطلب ککمبر دے دو، ہمیں ویجیٹیبلس ہونے چاہیے، گارلک ہونے چاہیے، یہی چیزیں باقی ہونی چاہیے. یعنی جو اس کو ہائی لیول کا وہاں پر وہ کھانا رب العالمین کی طرف سے ان کے پاس پہنچتا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ ہم قرآن کریم میں بھی پڑھتے ہیں تستبدلون الخیر بالذی، وہ کیا فرماتے ہیں، کما قال اللہ تعالیٰ کہ یہ جو اچھا جو ہے ان کو دیا جاتا ہے، یہ اس کو چینج کرتے ہیں کہ اس سے ادنا سے
تو بہرحال یہاں پر بھی یہ جو قوم ہے موسیٰ صاحب کو سارٹ آف ہے وہ ڈیزرٹ کرتے ہیں یہ لوگ. اور اس کے بعد جو ہے اور موسیٰ صاحب کو جب وہ during 40 nights solitude of Musa Islam, so that he may be given the laws of Sharia. So the Jews made for themselves a molten calf and worshipped it. جب موسیٰ صاحب کو بلایا جاتا ہے کہ آپ کو شریعت عطا کی جائے گی تو ان 40 دنوں میں بھی یہ کیا کرتے ہیں, یہ ایک مولٹن کاف بناتے ہیں, بچھڑا بناتے ہیں اور اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں. کیونکہ قوم یہ جو ہوتی ہے یہ آلریڈی وہ غلامی میں ہوتی ہے, فرعون کی غلامی میں ہوتی ہے, ان کے ذہنوں میں وہ غلامی چھائی گئی ہوتی ہے, تو یہ اب بھی ویسے یہ حرکتیں کرتے ہیں. تو anyhow they were unable to accept that Allah subhanahu wa ta'ala spoke to Musa alayhi salam and gave his commandments to him. یہ اس چیز کو نہیں مانتے ہیں کہ رب العالمین جو ہے موسیٰ صاحب سے انہوں نے باتیں کی اور ان کو وہ کمانڈمنٹ جو دے دی, اس کے یہ کرتے ہیں, نگیٹ کرتے ہیں. تو اس چیز کے لیے پھر اور وہ سزا رب العالمین کی طرف سے ان کو ہوتی ہے کہ ان کو 40 سال رہنا پڑتا ہے اس وادی سنہ میں. تو living in the polytheistic environment of Egypt, they had become very weak morally and faith-wise, and were therefore refused to enter the Holy Land in Palestine, which Allah subhanahu wa ta'ala had ordained for them. یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوتا ہے موسیٰ صاحب سے کہ ان کو اپلائے یہاں پیلسٹائن, لیکن یہ اس ٹائم وہاں داخل نہیں ہوتے ہیں. تو کیونکہ ان کو جو وہ غلامی کی زندگی جو ان کو پسند ہوتی ہے تو یہ پھر ان کو وہی رہنا پڑتا ہے. Almighty Allah subhanahu wa ta'ala gave his judgment that as a punishment the Bani Israel would not enter the Holy Land for 40 years. 40 سال تک ان کو داخل نہیں ہونا ہے, and would wander in the desert in a bewildered way. یہ ادھر ہی گھوم جائیں گے اس وادی سنہ میں. And accordingly Jews had to pass 40 years in the wilderness, during which period all their young males died, and in their places a new generation grew up. At the end of this period, Prophet Musa Nabina alayhi salam and Harun Nabina alayhi salam also died, and Bani Israel was deprived of their leadership. اور یہ دونوں پیغمبر جو ہوتے ہیں موسیٰ صاحب اور ہارون صاحب وہ بھی وفات پاتے ہیں اس دور میں. اور پھر یہ جو بنی اسرائیل کی جو قوم ہوتی ہے تو ان سے وہ نبوت چھینی جاتی ہے, ان کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے آف دیئر لیڈرشپ. تو یہاں تک تو آپ کا موسیٰ صاحب کی جو ہے وہ موسیٰ صاحب کا جو قصہ ہے آپ کے سلیبس میں ہے. تو ایٹ دا اینڈ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ غلامی کی زندگی جو ہوتی ہے ذلت کی زندگی ہوتی ہے, اور اس میں انسان کا جو ہے وہ بار بار مکرنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے. اگر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو کشمیر ہے, خاص طور پر جو بر صغیر ہے, یہاں کے لوگوں میں بھی یہ وہ بار بار مکرنے کی وہ جو ہے ان میں ایک وہ سارٹ آف ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ایک عادت پیدا ہو گئی ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں وہ آزادی سے نوازے, ہمیں جو ہے وہ فریڈم اسلامی آزادی سمجھ میں آ جائے, اور ہم اس چیز کے لیے کام کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.